बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फेडरल बोर्ड उर्दू की जो नई किताब है उसका हिस्सा नंबर 3 है हमारा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी जो फहरिस्त है असबाक की वो दिखाई थी। हिस्सा गज़ल है, हिस्सा नज़म है, इससे पहले जो हिस्सा नसर है। हिस्सा नज़म में से हमने हम्द और नात की मुकम्मल तशरीह और मश्क जो है वो मुकम्मल कर ली थी। आज हम हिस्सा गज़ल में से जो पहले नंबर की गज़ल है उसकी तशरीह करेंगे। इस वीडियो में हम इस गज़ल की मुकम्मल तशरीह, मुश्किल अल्फाज के मायने और इसके शायर का तारुफ जो है वो मुकम्मल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम गज़ल की तारीफ़ देखेंगे। ये सबक नंबर 1 है गज़ल। गज़ल की तारीफ़ क्या है? गज़ल जो है उर्दू शायरी की एक मकबूल और रवायती सिन्फ है जिसमें इश्क, जज्बात, हुस्न, फ़ुराक यानी कि जुदाई, दर्द, फ़लसफ़ा और इंसानी तजुर्बात को खूबसूरत और मुख्तसर अंदाज में बयान किया जाता है। गज़ल का हर शेर मुकम्मल और ख़ुद मुख्तियार होता है क्योंकि तमाम जो शेर होते हैं वो एक ही बहर और काफ़िया और रदीफ़ के असूल पर होते हैं। ये गज़ल है हमारी। इसके जो शायर हैं, लिखने वाले हैं वो हैं गालिब। गालिब का जो असल नाम है मिर्ज़ा असदुल्ला बेग उनका असल नाम था और गालिब को उन्होंने गज़लों में तखल्लुस के तौर पर इस्तेमाल किया। गालिब की शायरी की जो गज़ल की खसूसियात हैं उसमें गहरे ख़यालात का इजहार है, फ़लसफ़ाना अंदाज़ बयान इस्तेमाल किया गया है, अनोखे तशबीहात और इस्तारात इस्तेमाल हुए हैं और मुनफरद अंदाज़े बयान के लिए मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब जो हैं वो मशहूर हैं। गज़ल की तशरीह से पहले थोड़ा सा हम पस मंज़र देखते हैं इस गज़ल का। मिर्ज़ा गालिब का जो ज़माना है वो 1797 से 1869 के दौरान का है। बरे सग़ीर में उस वक्त ज़बरदस्त सियासी, मुआशरती और तहसीबी तब्दीलियों का वो दौर था। मुग़लिया सल्तनत जो है वो ज़वाल का शिकार हो रही थी, अंग्रेज़ों की हुकूमत मज़बूत हो रही थी और मुसलमानों के लिए एक नए दौर की शुरुआत हो रही थी जो उलझन, गम और बेयकीनी से भरपूर था। इस गज़ल के अंदर मिर्ज़ा गालिब ने दुनिया की नापायदारी, फ़ानीपन और इंसान के एहसासात, तन्हाई और कमज़ोरी को बयान किया है। पढ़ने से पहले पूछें, तशरीह से पहले ये 2 छोटे छोटे सवाल हैं जो हमने करने हैं। पहला क्वेश्चन है, मिर्ज़ा गालिब दीगर उर्दू शायरों से किस तरह मुख्तलिफ हैं? मिर्ज़ा गालिब जो हैं ये दीगर उर्दू शायरों से इस तरह मुख्तलिफ हैं कि उनके कलाम को उनकी ज़िंदगी में ही शोहरत और पजीराई मिली जो बहुत कम शायरों के हिस्से में आती है। वो इंसानी नफ्सियात को गहराई से समझते हैं जिसकी वजह से उनकी शायरी में जज्बात और महसूसात को नहायत हुनरमंदी से पेश किया गया है। उनका अंदाज़ सादा लेकिन फ़िक्र अंगेज़ था जो उन्हें दूसरे लोगों से मुनफरद बनाता है। दूसरा क्वेश्चन है, गालिब के कलाम की एक अहम खूबी बताएं। हमने कोई एक खूबी बतानी है, वैसे बहुत सारी खूबियाँ हैं इनके कलाम के अंदर। एक खूबी तो ये है कि इनके कलाम में मुश्किल पसंदी, नादर तशबीहात, तमसील, कनाया, एजाज़ व इख्तिसार, शोखी व ज़राफ़त, पहलूदारी और फ़लसफ़ाना अनासर की खसूसियात वाज़िह तौर पर नज़र आती हैं। दूसरा हम ये भी लिख सकते हैं कि गालिब के कलाम की एक अहम खूबी उनका फ़लसफ़ाना अंसर है। उन्होंने ज़िंदगी, तकदीर, मोहब्बत और इंसान की दाखिली कशमकश जैसे पेचीदा मौज़ूआत को नहायत गहराई और समझ बूझ के साथ बयान किया है। गालिब की शायरी में फ़लसफ़े और इंसानी तजुर्बात का हसीन इम्तिज़ाज मिलता है जो इन्हें दीगर शायरों से मुमताज़ करता है या अलग करता है। 2 इसके हमने पॉइंट समझ लिए
اور ایک اس کا سمجھ لیا۔ تو اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ بہت ہی پیاری غزل ہے۔ پہلا شعر ہے غزل کا، بازیچۂ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ دنیا کی جو حقیقت ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ جو غالب ہیں ان کی شاعری کے اندر بہت گہرے جذبات پائے جاتے ہیں۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان مائی آئیز the world is but a child's playground، کہ دنیا جو کیا ہے میرے آگے ایک بچے کا جیسے پلے گراؤنڈ ہوتا ہے، کھیل اور تماشا۔ جیسے بچہ تھوڑی دیر کھیلتا ہے پھر وہ سو جاتا ہے یا تھک جاتا ہے، دنیا کی حیثیت کو بیان کیا گیا ہے جو کہ غالب کہتے ہیں کہ میرے آگے ایک بچے کے پلے گراؤنڈ کی طرح ہے، کوئی بھی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ ایک بہت پیارا شعر ہے کہ عمر بھر غالب یہی بھول کرتا رہا، دھول چہرے پر تھی اور صاف آئینہ کرتا رہا۔ جیسے انسان رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، لیکن پھر بھی وہ پریشان رہتا ہے۔ کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ تشریح: مرزا غالب کو شعراء میں، یعنی کہ جو شاعر ہے، شاعر کی جمع شعراء میں یہ امتیاز کا مطلب ہوتا ہے بڑائی بھی حاصل ہے کہ ان کا وہ کلام بھی محفوظ ہے جسے آغاز شعر گوئی، کہ جب بھی کوئی شاعر جو ہے وہ آغاز کرتا ہے شعر لکھنے کا تو جو اس کا ابتدائی دور ہوتا ہے وہ اتنا پختہ نہیں ہوتا، لیکن ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جو ان کا ابتدائی کلام ہے وہ بھی محفوظ ہے جسے آغاز شعر گوئی کہا جاتا ہے۔ کلام میں شعریت، شعری حسن اور جامعیت اور بے ساختہ پن نمایاں ترین خصوصیات ہیں۔ غالب زندگی کا شاعر ہے۔ غالب نے زندگی کے مد و جزر، یعنی کہ جو زندگی کا اتار چڑھاؤ ہے، اس کے اندر کامیابی ہے، ناکامی ہے اور شکست و رخت کو بیان کیا ہے، اور انسانی کمزوریوں اور اعلیٰ اقدار کو اپنی شاعری میں بیان کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں اس مقام پر ہوں کہ یہ دنیا میری نظر میں بچوں کا کھیل ہے، جیسے بازیچۂ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے سامنے رات دن، شب و روز رات دن ایک تماشا ہو رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں حادثات دنیا کو، دنیا کے اندر جو بھی کام ہو رہے ہیں، حادثات ہو رہے ہیں، بچوں کا کھیل سمجھتا ہوں اور اسے دیکھ کر خوش ہو لیتا ہوں۔ شاعر ایک ایسے بلند مقام پر پہنچ گیا ہے جہاں دنیا کی رنگینیاں اور اس کے واقعات اس کے لیے، شاعر کے لیے بچوں کے کھیل کی طرح ہے۔ یہ اس کی بصیرت اور فہم کی وہ گہرائی ہے، بصیرت کہتے ہیں جو اندر کی آنکھ ہے، اور فہم جو اس کی سمجھ میں چیز آئی ہے وہ اتنی گہری ہے جو دنیاوی چیزوں کو حقیر، یعنی کہ کمتر اور غیر اہم بنا دیتی ہے۔ وہ دنیا کے نشیب و فراز کو ایک تماشے کے طور پر دیکھتا ہے جو رات دن اس کے سامنے جاری رہتا ہے، جسے دیکھ کر وہ حیران یا پریشان نہیں ہوتا بلکہ ایک بلند نظری کے ساتھ اس کا مشاہدہ کرتا ہے۔ یہ شعر انسان کو دنیا کی بے وقتی سمجھاتا ہے کہ دنیا کی کوئی اہمیت نہیں، جیسے انسان کیا ہے، فانی ہے، یہ دنیا عنقریب ختم ہونے والی ہے۔ انسان ایک مخصوص مدت کے لیے اس دنیا میں آتا ہے، خالی ہاتھ آتا ہے اور خالی ہاتھ چلا جاتا ہے، اور روحانی بلندی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ شاعر کے نزدیک دنیا ایک عارضی کھیل ہے اور حقیقی عظمت اللہ کی معرفت میں ہے، اللہ کی پہچان میں ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے میں ہے، اس کی شریعت پر عمل کرنے میں ہے۔ اس لیے وہ اس تماشے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے کیونکہ اس کی حقیقت معلوم ہے، یا کیونکہ اسے اس کی حقیقت معلوم ہے، کس کی؟ دنیا کی حقیقت معلوم ہے۔
شعر نمبر 2 ہے ہماری غزل کا۔ ایک کھیل ہے اورنگ سلیماں میرے نزدیک، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے۔ تشریح: مرزا غالب کی اولین خصوصیت کہ جو ان کی پہلی خصوصیت ہے وہ کیا ہے؟ طرفگی ادا اور جدت اسلوب بیان ہے، لیکن طرفگی سے اپنے خیالات، جذبات یا مواد کو وہی خوشنمائی اور طرح طرح کی موزوں صورت میں پیش کر سکتا ہے۔ جو اپنے مواد کی ماہیت سے تمام تر آگاہی اور واقفیت رکھتا ہو، کہ جو اس کا مواد ہے وہ جانتا ہو اس مواد کو ہر طرح سے، اور اس کو مختلف خیالات یا جذبات میں وہ اس کو پیش کر سکتا ہے۔ غالب کو شعراء میں یہ امتیاز بھی حاصل ہے کہ ان کا وہ کلام بھی محفوظ ہے۔ یہ ہمارا انٹرو ہے، یہ ہم ہر شعر سے پہلے لگائیں گے۔ جیسے پیپر میں کوئی بھی شعر آئے اس غزل کا تو یہ انٹرو ہم ضرور لکھیں گے، جسے آغاز شعر گوئی کہا جاتا ہے۔ کلام میں شعریت، شعری حسن اور جامعیت اور بے ساختہ پن نمایاں ترین خصوصیات ہیں۔ غالب زندگی کا شاعر ہے۔ غالب نے زندگی کے مد و جزر اور شکست و رخت کو بیان کیا ہے اور انسانی کمزوریوں اور اعلیٰ اقدار کو اپنی شاعری میں بیان کیا ہے۔ اس شعر میں غالب نے اورنگ سلیماں، اعجاز مسیحا یعنی کہ 2 مشہور تلمیحات کا ذکر کیا ہے۔ جیسے اعجاز مسیحا کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرنے کی بنا پر اعجاز مسیحا کے نام سے مشہور ہوئے۔ اورنگ سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی وہ ہوا پر تھی۔ ہوا ان کے تخت کو بغیر پروں کے اڑاتی تھی اور جانور ان کے ماتحت تھے، وہ ہر جانور کی زبان کو سمجھتے تھے۔ بے پناہ طاقت، اور جو حضرت سلیمان کا تخت ہے وہ بے پناہ طاقت اور اقتدار کی علامت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت شاہی ان کے لیے خدا کی نعمتوں کا ایک بڑا ثبوت ہے۔ پرواز کی بغیر کسی مشینی کوشش کے، کہ جیسے آج کل تو جہاز ہوتے ہیں جس کے اندر ایک کی بجائے 2 انجن رکھے جاتے ہیں، کہ اگر ایک انجن کام نہیں کرتا تو دوسرا بروقت کنٹرول سنبھال لیتا ہے، لیکن بغیر کسی مشینی کوشش کے یہ تخت ہواؤں کے دوش پر اڑتا تھا، کہ ہوائیں اس تخت کو اڑاتی تھی، یہ ان کا معجزہ تھا۔ شاعر کہتا ہے کہ میں تخت سلیمان علیہ السلام جو آسمان میں اڑا کرتا تھا کو محض ایک کھیل یا کھیل حال سمجھا کرتا ہوں، کہ میں اس کی میرے نزدیک، شاعر کہتا ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں، میں اس کو ایک کھیل سمجھتا ہوں۔ اور اعجاز مسیحا علیہ السلام کے جو مردوں کو زندہ کرتے تھے، میرے نزدیک ایک عام سی بات ہے، کہ ایک معمولی سی بات ہے، اس بات کی بھی میرے لیے کوئی اہمیت نہیں۔ یعنی دنیا اور اہل دنیا کے کمالات، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے حد نعمتیں پیدا کی ہیں، اور اہل دنیا جتنے بھی یہ کمالات ہمیں نظر آتے ہیں، کمال جو ہیں وہ اہل دنیا میں رہنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل، سمجھ اور فہم عطا کیا، جس کے بل بوتے پر انسان نے ترقی کی۔ اہل دنیا کے کمالات میری نظر میں بے وقت، کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ بے وقت ہیں۔ یہ شعر فلسفیانہ اور عرفانی انداز فکر کی عکاسی کرتا ہے، کہ اس کے اندر ایک فلسفہ پایا جاتا ہے جو کہ اتنی جلدی بچوں کو سمجھ نہیں آتا۔ ایک سٹیج ہوتی ہے انسان کی زندگی کی جہاں پہ یہ سب باتیں سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور عرفانی انداز فکر کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ شعر ان کے اس عقیدے کی طرف اشارہ کرتا ہے
کہ دنیاوی شان و شوکت، یہ شان و شوکت اور جو معجزات ہیں وقتی ہیں اور محدود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی مکمل اختیارات نہیں دیا، وہ انسان ہوں یا جن۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں پیغمبر، انسان، جن کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ تھوڑی تھوڑی چیزیں عطا کی ہیں، محدود چیزیں ہیں، وقتی چیزیں ہیں، وہ انہیں دیکھ کر متاثر نہیں ہوتا بلکہ ان کی حقیقت کو سمجھتا ہے کہ یہ سب اللہ کی قدرت کے آگے کیا ہیں، ہیچ ہیں، نیچی ہیں، چھوٹی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ان چیزوں سے بہت بلند ہے۔ ہم اس بات پہ اگر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بلند ہوگی جس نے اس طرح کے معجزات پیغمبروں کو عطا کیے کہ ہواؤں پہ حکومت ہے، تخت بغیر مشینی تکنیک کے اڑ رہا ہے اور مردوں کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی پہ عصا مارا تو وہ خشک راستہ بن گیا، اور ان کا ہاتھ کا چمکنا، بہت زیادہ روشنی ہاتھ میں آ جانا، یہ بھی ان کا ایک معجزہ تھا۔ اسی طرح سے ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا ہے، لیکن ہم اس بات کو سوچیں کہ اللہ کی ذات کتنی بلند ہوگی جس نے یہ سب چیزیں عطا کی، کہ اتنی بڑی دنیا، آسمان، زمین، ان کو بنانے والا خود کتنا بڑا ہوگا، اس کی شان کتنی بڑی ہوگی۔ اس طرح یہ شعر انسان کو مادی دنیا کی بے ثباتی اور روحانی بلندی کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ شاعر کا مقصد یہ بتانا ہے کہ حقیقی کمال دنیا کے تخت و معجزات میں نہیں بلکہ ایمان اور خودی کی عظمت میں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو حقیقی کامیابی ہے وہ کس میں ہے؟ ایمان اور خودی کی جو عظمت ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں پر، اسلام پر، طریقوں پر چلے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو۔ اصل کامیابی یہی ہے۔ شعر نمبر 3 ہے، تیسرا شعر ہے ہمارا۔ جز نام نہیں صورت عالم مجھے منظور، جز وہم نہیں ہستی اشیاء میرے آگے۔ تشریح: غالب کو شعرا میں یہ امتیاز بھی حاصل ہے کہ ان کا وہ کلام بھی محفوظ ہے جسے آغاز شعر گوئی کہا جاتا ہے۔ کلام میں شعریت، شعری حسن اور جامعیت اور بے ساختہ پن نمایاں ترین خصوصیات ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ میں صورت علم کو محض کہ میں اس دنیا کو ایک نام ہی خیال کرتا ہوں، محض ایک نام ہی خیال کرتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا، اور اس میں اشیاء جو چیزیں ہیں ان کی جو ہستی ہے، اشیاء کی ہستی کو وہم سے تعبیر کرتا ہوں۔ وہم اسے کہتے ہیں جس کا کوئی وجود نہ ہو، جیسے کوئی شک ہو جانا، وہم ہو جانا، لیکن ہمیں بعض اوقات کوئی آواز سنائی دیتی ہے لیکن آواز نہیں ہوتی، وہ محض ہمارا وہم ہوتا ہے۔ حاصل شعر یہ ہے کہ ذات خدا کے سوا میں کسی کو موجود نہیں سمجھتا، کہ شاعر اللہ تعالیٰ کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، کسی اور کی کوئی اہمیت ان کے نزدیک نہیں ہے۔ غالب کا یہ شعر عمیق فلسفہ اور روحانیت کا آئینہ دار ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ وہ تمام اشیاء اور وجود کو محض وہم سمجھتا ہے، کہ صرف وہ وہم ہی خیال کرتا ہے تمام چیزوں کو، سوائے اس چیز کے سوا کہ خدا کی ذات کے، سوائے خدا کی ذات کے۔ غالب کی شاعری میں زندگی کی حقیقتوں اور اس کی عارضیت، کہ زندگی جو ہماری ہے وہ عارضی ہے، عنقریب ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ایک حقیقی زندگی ہے، وہ کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے۔ عارضیت کو ایک خاص انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ یہاں شاعر نے جز وہم نہیں
ہستی اشیاء سے مراد یہ لیا ہے کہ دنیا کے تمام موجودات کی حقیقت صرف ہمارے ذہنی تصورات تک محدود ہیں، ان کا کوئی مستقل اور حقیقی وجود نہیں ہے۔ غالب کی نظر میں انسان اور دنیا کی تمام چیزیں وقتی ہیں، کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ عارضی ہیں اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ حقیقت سے جس کا تعلق ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے وہ صرف خدا کی ذات کو ہی حقیقت اور وجود کی اصل حقیقت کے طور پر تسلیم کرتا ہے۔ باقی سب کچھ محض کیا ہے؟ فریب یعنی کہ دھوکہ ہے یا وہم ہے۔ غالب کا یہ بیان اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ان کی شاعری میں دنیا کی عارضیت، کہ دنیا جو ہے عارضی ہے، اور انسان کی فانی نوعیت کو بیان کیا گیا ہے۔ انسان کیا ہے؟ ختم ہو جانے والا ہے، جیسے قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جو بنا ہے اس نے مٹنا ہے، ختم ہونا ہے۔ انسان فانی ہے، دنیا کی ہر چیز فانی ہے، عارضی ہے، اور اسی کے ذریعے وہ اس دنیا کی بے ثباتی اور بے یقینی پر سوال اٹھاتے ہیں۔ اس شعر کے ذریعے غالب نے اپنی روحانیت اور فلسفہ کا اظہار کیا ہے، جہاں وہ دنیا اور اس کی تمام چیزوں کو عارضی اور فانی سمجھتی ہیں، اور ان کی نظر میں صرف خدا کی ذات ہی ہمیشہ رہنے والی اور اصلی حقیقت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اس طرح غالب کا یہ شعر ایک گہری فلسفیانہ حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ سب کچھ مادی دنیا میں محض ایک فریب ہے، سچائی صرف روحانی سطح پر ہے۔ شعر نمبر 4 چوتھا شعر ہے ہمارا۔ ہوتا ہے نہاں گرد میں، گرد جو مٹی ہوتی ہے، میں صحرا میرے ہوتے، گھستا ہے جبیں خاک پہ دریا میرے آگے۔ گھسنا یعنی کہ گھستا ہے سجدہ کرنا یا جھکنا۔ جبیں کہتے ہیں پیشانی کو۔ گھستا کا مطلب جیسے کوئی چیز کسی کے آگے عاجزانہ طور پر اپنے آپ کو پیش کرتی ہے، اسے کہا جاتا ہے۔ تشریح: مرزا غالب کے کلام میں شعریت، شعری حسن، جامعیت اور بے ساختہ پن نمایاں ترین خصوصیات ہیں۔ غالب زندگی کا شاعر ہے۔ غالب نے زندگی کے مد و جزر اور شکست و رخت کو بیان کیا ہے اور انسانی کمزوریوں اور اعلیٰ اقدار کو اپنی شاعری میں بیان کیا ہے۔ غالب کا یہ شعر اس کی انفرادیت اور جدت بیان کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ شعر عشق و جنون کی شدت کو بیان کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جب وہ عشق کی سرکشی میں، کہ عشق کی وہ اس حد کو پہنچ گیا ہے کہ جب وہ دیوانہ ہو گیا ہے اور وہ بھٹک رہا ہے پاگلوں کی طرح، وہ عشق کی سرکشی میں دیوانوں کی طرح دربدر اور صحرا میں بھٹک رہا ہوتا ہے، تب اس جنون میں خود صحرا بھی اس کی گرد میں چھپ جاتا ہے۔ اس کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے جذبات کے ساتھ بے قابو ہو کر آہوزاری کرنے لگتا ہے، کہ اپنے آپ پہ وہ کنٹرول نہیں رکھ پاتا، وہ روتا ہے، آوازاری کرتا ہے، اپنی بات دوسروں کو بتاتا ہے، تو دریا اس کے سامنے سجدہ کر کے فریاد کرتا ہے، جیسے گھسیٹا ہے جبیں خاک پہ دریا میرے آگے۔ گھستا ہے سجدہ، اس کو سجدے کی سینس میں لیا گیا ہے کہ دریا اس کے سامنے سجدہ کر کے فریاد کرتا ہے کہ خدا کے لیے اپنے ان اشکوں کو، اپنے ان آنسوؤں کو روک دے، ورنہ کیا ہوگا؟ دریا کا سکون ختم ہو جائے گا۔ یہ تصویر ایک شدت اور عجز یعنی کہ عاجزی کی عکاسی کرتی ہے، جہاں محبت کی بے پناہ شدت نہ صرف انسان بلکہ قدرتی عناصر کو بھی بے چین کر دیتی ہے۔ یہاں دریا کا سجدہ اور فریاد انسان کے جذبات کی یعنی کہ سجدہ اور فریاد، دریا کا سجدہ اور فریاد کیا ہے؟ انسان کے جذبات کی شدت کا نشان ہے، جو ہر شے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ شعر نمبر 5 ہے ہمارا۔
मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे। तशरीह, इसमें शायर ये बयान करता है कि तू ये ना पूछ कि तेरे पीछे मैं तेरी जुदाई में किस तरह परेशान हूँ, तू ये देख कि तेरा मेरे आगे क्या रंग है। कि मिर्ज़ा गालिब की शायरी में हकीकत और जज्बात की गहराई को बयान करने का एक मुनफरद अंदाज़ है, एक अनोखा अंदाज़ है। गालिब अपने अशार में ना सिर्फ जज्बात का अक्कास होते हैं कि जज्बात की अक्कासी ही नहीं करते, बल्कि उनकी ज़ुबान में एक सच्चाई और हकीकत का इजहार भी होता है जो पढ़ने वाले के दिल में असर डालती है या पढ़ने वाले के दिल पर असर करती है। इस शेर में गालिब अपनी मोहब्बत की शिद्दत को बयान कर रहे हैं। शायर कहता है कि तुम मुझसे ये सवाल मत करो कि तुम्हारी जुदाई में, तुम्हारे बिछड़ जाने से मेरा क्या हाल होता है, क्योंकि इसका जवाब तुम नहीं समझ पाओगे। तुम्हें सिर्फ ये जानना चाहिए कि जब तुम मेरे सामने होते हो तो तुम्हारी मौजूदगी की खुशबू और तुम्हारी शर्मो हया से मेरी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, लेकिन जब तुम पीछे होते हो, तुम्हारी जुदाई यानी कि जब तुम जुदा होते हो, तुम्हारे पीछे, तुम्हारे बाद, तुम्हारी जुदाई में मेरी हालत ख़राब हो जाती है और मैं बेकरार रहता हूँ। गालिब यहाँ मोहब्बत की शिद्दत को बयान करते हुए ये ज़ाहिर करते हैं कि किसी की मौजूदगी और जुदाई इंसान के दिल पर किस तरह असरअंदाज होती है। इस शेर में गालिब ने एक जज्बाती कशमकश को ज़ाहिर किया है कि इंसान के जज्बात जो हैं वो किस किस तरह से होते हैं। जुदाई में इंसान किस तरह का इजहार करता है, उसके जज्बात किस तरह से उस पर असरअंदाज होते हैं, और जब वो किसी के करीब होता है तो उसकी क्या कैफियत होती है, जिसमें मोहब्बत, बेकरारी और शिद्दत का एहसास होता है। उनकी शायरी में ये ख़ास बात है कि वो सादा और सिंपल यानी के अंदाज में और रोज़मर्रा के अल्फाज जो हमारे आम रूटीन के अल्फाज होते हैं, अल्फाज में अपने दिल की गहराइयों को बयान करते हैं। उनका ये अंदाज़, यही उनकी शायरी की जो इनफरादियत है, अनोखापन है, यही है कि आम अल्फाज हैं, सादा ज़ुबान है, लेकिन उन लफ्ज़ों के अंदर जो गहराई बयान हुई है वो सबसे अलग है। उनका ये अंदाज़ शायरी में इनफरादी अहमियत का हामिल है या इनफरादियत का हामिल है, और यही वजह है कि गालिब की शायरी आज भी दिलों में ज़िंदा है। आगे शेर नंबर 6 है, ईमान मुझे रोके, कि जो ईमान है वो मुझे रोक रहा है, जो खींचे है मुझे कुफर, कि कुफर मुझे खींच रहा है, कि खींचे है मुझे कुफर। काबा मेरे पीछे, कि खाना काबा जो है वो मेरे पीछे है, कलीसा मेरे आगे। तशरीह, गालिब के कलाम में, कि जो गालिब के शेर हैं, शेर व शायरी है, इनका कलाम है, उसमें क्या है, शेरियत, शेरी हुसन और जामियत के बेहद जामियत पाई जाती है और बेसाख्तापन नुमायाँ तरीन खसूसियात हैं। गालिब ज़िंदगी का शायर है। गालिब ने ज़िंदगी के मदोजज़र और शिकस्त व रिख्त को बयान किया है और इंसानी कमज़ोरियों और आला इक़दार को अपनी शायरी में बयान किया है। शायर कहता है कि मैं अजीब कशमकश में फंस गया हूँ कि एक तरफ काबा है और एक तरफ कलीसा जो है, गिरजा जो है, गिरजा कहते हैं जहाँ पे ईसाई लोग अपनी इबादत करते हैं उसे, और काबा, खाना काबा जो कि हमारी इबादत का है, कि एक तरफ काबा है और एक तरफ गिरजा है। कुफर मुझे अपनी तरफ खींचता है और ईमान मुझे उधर जाने से रोकता है। आपकी तशरीह ने गालिब के शेर का एक बहुत ही गहरा और माकूल पहलू पेश किया है। इस शेर में गालिब ने जिस तरह दाखिली और ख़ारजी कशमकश को बयान किया है वो दरअसल एक गहरी रूहानी जद्दोजहद का इशारा है कि काबा मेरे पीछे है और कलीसा मेरे आगे। इसमें गालिब अपनी रूहानी क़ुव्वत के वो
کفر کی طرف جاتے ہیں تو ایمان روکتا ہے کفر کی طرف جانے کو، روحانی قوت اور عقیدہ کی پختگی، کہ ان کا عقیدہ بہت پختہ ہے کہ وہ کفر کی طرف جاتے ہیں لیکن ایمان اسے روک لیتا ہے، پختگی کو ظاہر کرتے ہیں جو کسی بھی خارجی اثرات یا جدید تبدیلیوں کے سامنے کمزور نہیں پڑتا، کہ دنیا جتنی بھی ترقی کر جائے، ایمان کیا ہے، ان کا ایمان جو ہے وہ بہت مضبوط ہے، وہ کفر کے سامنے جھکتا نہیں، کفر کی طرف جاتا نہیں۔ جب وہ اس طرف توجہ کرتے ہیں یا جانے کا سوچتے ہیں تو ایمان کیا ہے، اسے روک لیتا ہے۔ غالب فرماتے ہیں کہ دنیا میں مختلف نظریات، عقائد اور نظام آتے رہتے ہیں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ ان کی جو شاعری ہے وہ بھی مغلیہ دور میں جب خرابیاں پیدا ہو گئی تھی اس وقت کی شاعری ہے۔ انہوں نے بہت سارے عروج و زوال دیکھے کہ کس طرح سے مغلیہ حکومت ختم ہوئی اور دوسری حکومت آئی، مگر ان کا ایمان اس مقام پر اتنا مستحکم، اتنا مضبوط ہے کہ کوئی بھی خارجی اثرات انہیں متاثر نہیں کر سکتے، کہ کچھ بھی ہو جائے، جو ان کا ایمان ہے وہ پختہ ہے، مکمل ہے۔ غالب اس شعر میں یہ بتا رہے ہیں کہ چاہے جدیدیت، کہ دنیا بہت ترقی کر جائے، یا دوسرے عقائد یا کوئی بھی عقیدہ ان کے سامنے ہو، ان کا ایمان اور رشتہ کعبہ سے یعنی اسلام سے، جو اسلام سے ان کا تعلق ہے، رشتہ ہے، جو ان کا ایمان ہے، وہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ جیسا کہ اگر کوئی شخص کنویں میں کود کر، دریا میں چھلانگ لگا کر یا پہاڑ سے نیچے کی طرف چست لگا کر مر جانا چاہتا ہو تو اس کو آگے سے بچائیں گے یا پیچھے سے؟ یہ ایک سوال ہے کہ آپ سوچیں کہ اسے آگے سے پکڑنا چاہیے یا پیچھے سے؟ یقیناً پیچھے سے پکڑ کر۔ غالب یہی کہہ رہے ہیں کہ نیا تمدن، نئے حکمران مجھے اپنی طرف راغب کر رہے ہیں، کہ ان کے عقائد میں بہت زیادہ ڈائریکشن ہے، مجھے وہ راغب کرتے ہیں، میرا دل کرتا ہے ادھر جانے کو، مگر میں جس دین کا ماننے والا ہوں اس کے مبادیات مجھے ٹس سے مس نہیں ہونے دیتے، کہ جو میرا دین ہے، ایمان ہے، وہ بہت مضبوط ہے، نہیں دیتے۔ ہزار کلیسا میرے سامنے، کہ ہزار گرجا گھر ہوں، ہزار کلیسا میرے سامنے ہوں، مگر کعبہ پر میرا ایمان یا اس سے رشتہ اتنا مستحکم ہے کہ ٹوٹ ہی نہیں سکتا۔ شعر نمبر 7 ہے: گو ہاتھ کو جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے۔ جنبش ہوتا ہے حرکت، کہ ہاتھ تو ہل نہیں رہا، ہاتھوں میں دم نہیں ہے، لیکن آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں۔ یہ اس شعر کا مفہوم 2 طرح سے لیا جا سکتا ہے، کہ ایک یہ ہے کہ آخری وقت ہے، ہاتھ میں بالکل سخت نہیں، وہ حرکت نہیں کر رہے، لیکن آنکھیں جو ہیں وہ ابھی ان میں دم موجود ہے، تو اس لیے شاعر کہتا ہے کہ ابھی ساغر و مینا کو میرے سامنے سے مت اٹھاؤ، اسے دیکھنے دو، اس سے مجھے تسکین ملتی ہے۔ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب لوگ شراب پیتے ہیں، ساغر و مینا، تو ان کی حالت ہو جاتی ہے، وہ حرکت نہیں کر سکتے، ان کا جسم حرکت نہیں کر سکتا، ہاتھ نہیں ہل سکتا، لیکن آنکھیں ان کی کام کرتی ہیں۔ تو تشریح اب ہم اس کی کرتے ہیں۔ غالب کو شعراء میں یہ امتیاز بھی حاصل ہے کہ ان کا وہ کلام بھی محفوظ ہے جسے آغاز شعر گوئی کہا جاتا ہے۔ کلام میں شعریت، شعری حسن اور جامعیت اور بے ساختہ پن نمایاں ترین خصوصیات ہیں۔ غالب زندگی کا شاعر ہے۔ غالب نے زندگی کے مد و جزر اور شکست و ریخت کو بیان کیا ہے اور انسانی کمزوریوں اور اعلیٰ اقدار کو اپنی شاعری میں بیان کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ آخری وقت کیا ہے، قریب ہے، نا طاقتی، کہ طاقت بالکل نہیں ہے جسم کے اندر، اس قدر ہے کہ ہاتھوں میں بالکل سخت حرکت یا جان نہیں رہی ہے، اور حرکت بھی نہیں کر سکتے، کہ اتنی بھی جان نہیں کہ ہاتھ حرکت بھی نہیں کر سکتے۔ اب شاعر کہتا ہے کہ کیا ہوا اگر ہاتھوں میں حرکت کرنے کی طاقت نہیں
تو آنکھوں میں تو ابھی دم موجود ہے، اس لیے شراب و ساغر کو میرے سامنے سے مت اٹھاؤ تاکہ اسے دیکھنے ہی سے میرے دل کو تسکین یعنی کہ تسلی ہوتی رہے۔ شاعر اپنی موجودہ حالت کو بیان کرتے ہیں جہاں ان کے ہاتھوں میں حرکت کی طاقت نہیں ہے، لیکن ان کی آنکھوں میں ابھی زندگی کی جھلک باقی ہے۔ غالب یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جسمانی طور پر وہ ناتواں کہ بالکل طاقت نہیں ہے، ناتواں ہو چکے ہیں، لیکن ان کی روح ابھی بھی زندہ ہے اور زندگی کے حسین مناظر کو دیکھنے کی طاقت رکھتی ہے، کیونکہ دیکھنے کا تعلق تو صرف ہماری آنکھوں سے ہے۔ یہ شعر اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اگرچہ وہ جسمانی طور پر کمزور ہیں، لیکن روح میں ابھی تک زندگی کی محبت اور خوشیوں کا جذبہ موجود ہے۔ غالب کی شاعری میں ان کے اندر کی پیچیدگیاں اور جذبات ہمیشہ نمایاں رہے ہیں، اور یہ شعر ان کی شاعرانہ مہارت کی مثال ہے، جہاں انہوں نے زندگی کے آخری لمحوں کو اس انداز میں بیان کیا ہے کہ وہ اپنی موجودہ حالت کے باوجود خوشیوں کی تمنا رکھتے ہیں۔ ان کی اس خواہش میں ایک قسم کا استعارہ بھی ہے کہ زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہوتا ہے، چاہے وہ دکھوں سے بھرا ہوا ہو یا خوشیوں سے۔ اس شعر میں غالب نے موت اور زندگی کے درمیان موجود فرق کو نرمی سے بیان کیا ہے، اور یہ شعر ان کی فنی مہارت اور زندگی کے تئیں ان کے گہرے خیالات کا عکاس ہے کہ ہاتھ تو ابھی ہل نہیں رہا اس میں کہ جسم میں جان نہیں، لیکن روح میں دم ابھی بھی باقی ہے۔ شعر نمبر 8 ہے: ہم پیشہ او ہم مشرب او ہم راز ہے میرا، غالب کو برا کیوں کہو اچھا میرے آگے۔ تشریح: غالب کا یہ جو شعر ہے یہ دنیا کی حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ دنیا کی جو حقیقت ہے وہ شاعر کے سامنے بالکل ایک بلبلے کی طرح ہے، جس کا وجود بہت چھوٹا ہے، جس طرح سے بلبلہ پانی پہ بنتا ہے اور کچھ ہی لمحوں کے بعد، سیکنڈز کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تشریح: غالب کا یہ شعر ان کی داخلی کشمکش اور تنہائی کے احساسات کی گہرائی کو بیان کرتا ہے۔ وہ اپنے آخری ایام کہ ان کی موت کا جو وقت ہے وہ قریب ہے، آخری ایام میں اپنی تنہائی اور دنیا کی بے وفائی کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب تمام لوگ ان سے دور ہو گئے اور صرف وہ خود ہی اپنی محفل کے اکیلے شریک تھے، کہ محفل میں کوئی بھی نہیں تھا، وہ اکیلے ہی محفل میں بیٹھے تھے، تو اس وقت انہوں نے اپنے آپ کو اپنا ہمنشیں، ہمراز اور ہم پیالہ کے طور پر پایا کہ وہ خود ہی اپنے ہمراز ہیں، خود ہی ہم پیالہ ہیں اور خود ہی ہم نشیں ہیں، کہ اکیلے ہی ہیں، محفل میں کوئی ہے ہی نہیں جس کو اپنا وہ رازدار بنائیں یا جس کے ساتھ وہ کوئی اپنی بات شیئر کریں۔ اس شعر میں غالب نے اپنی تنہائی کو ایک منفرد انداز میں پیش کیا ہے، جہاں وہ اس تنہائی کو صرف جسمانی طور پر نہیں بلکہ ذہنی اور جذباتی سطح پر بھی جھیلتے ہیں، کہ یہ برداشت وہ ذہنی طور پر بھی کرتے ہیں اور جذباتی طور پر بھی کرتے ہیں۔ غالب نے یہاں اس بات کو واضح کیا ہے کہ ان کی زندگی کے ان ادوار میں جب سب کچھ اور سب لوگ انہیں چھوڑ کر چلے گئے، تب بھی انہوں نے خود کو تنہا نہیں سمجھا، یعنی کہ اپنے آپ کو ہی اپنے ساتھ سمجھا، بلکہ ان کے لیے ان کی تنہائی بھی ایک خاص نوعیت کی رفاقت بن جاتی ہے۔ چونکہ غالب جو ہے میرا ہم نوالا، ہم پلا، ہم پیالہ اور ہم راز ہے۔ ہم نوالا کہ وہ خود ہی کھاتے ہیں، ہم پیالہ خود ہی پی لیتے ہیں، ہم راز اپنے آپ سے خود ہی اپنے راز شیئر کر لیتے ہیں، باتیں کر لیتے ہیں، اس لیے آپ اسے برا کیوں کہتے ہو؟ آپ اسے برا کہتے ہیں تو گویا مجھے برا کہتے ہیں۔ کچھ خاص الفاظ جن کے معنی جاننا ضروری ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے اعجاز مسیحا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ۔ اورنگ کا مطلب تخت، بازیچۂ اطفال، بچوں کا کھیل، جنبش، حرکت۔
सागिर कहते हैं जाम या शराब का प्याला। सूरत आलम दुनिया की सूरत या ज़ाहरी शक्ल सूरत। कलीसा कहते हैं गिरजा को। मीना कहते हैं सुराही को। नेहा पोशीदा। हस्ती अशिया यानी कि चीज़ों का वजूद, ये अशिया है, हस्ती अशिया चीज़ों का वजूद। अब हम शायर का तारुफ भी पढ़ लेते हैं। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब, ये 1797 में पैदा हुए और 1869 में इन्होंने वफ़ात पाई। मिर्ज़ा असदुल्ला बेग नाम इनका है, मिर्ज़ा असदुल्ला बेग, और गालिब ये शायरी में इस्तेमाल करते थे, क्योंकि कोई भी जो शायर है वो अपना नाम, कोई तो अपना सीधा जो नाम होता है वही इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई और लफ्ज़, जैसे मीर तकी मीर है, इस तरह इलामा इकबाल है तो उनका अपना ही नाम है। इन्होंने जो इस्तेमाल किया है वो गालिब इस्तेमाल किया है, बतौर तखल्लुस इस्तेमाल किया करते थे। आगरा में पैदा हुए। वालिद का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग था और पेशा सिपागरी। चीन में आपके वालिद फौत हो गए, इसलिए उनकी परवरिश उनके चचा ने की। 8 साल के थे कि चचा भी इंतकाल कर गए। 1854 में किलाए दिल्ली यानी कि जो दिल्ली का किला है वहाँ पर किलाए दिल्ली की मुलाजमत इख्तियार की। उस्ताद ज़ौक़ की रहलत कि जब उस्ताद ज़ौक़ वफ़ात फरमा गए, रहलत के बाद मुग़ल शहनशाह बहादुर शाह ज़फ़र ने मिर्ज़ा गालिब को मुल्कुल शोरा के ख़िताब से नवाजा। उम्र का आखिरी हिस्सा अंग्रेज़ हुकूमत के वजीफ़े पर बसर किया, अलबत्ता वाली रामपुर का वजीफ़ा ताहयात पूरी ज़िंदगी मिलता रहा। गालिब उर्दू और फ़ारसी ज़बान के नाबगाए रोज़गार थे कि दोनों ज़बानों के शायर थे। उनके उर्दू कलाम को जो शोहरत और पजीराई हासिल हुई वो बहुत कम शायरों के हिस्से में आई। गालिब की अदबी और शायराना असमत का इतराफ़ उनकी ज़िंदगी ही में किया जाने लगा था। वो इंसानी नफ्सियात को खूब अच्छी तरह समझते थे, इसीलिए उनके कलाम में इंसानी जज्बात व महसूसात बड़ी हुनरमंदी से नुमायाँ हुए हैं। गालिब के कलाम में मुश्किल पसंदी, नादर तशबीहात, तमसील, कनाया, एजाज़ व इख्तिसार, शोखी व ज़राफ़त, पहलूदारी और फ़लसफ़ियाना अनासर की खसूसियात वाज़िया तौर पर नज़र आती हैं। मिर्ज़ा गालिब का उर्दू और फ़ारसी में एक दीवान है। इसके अलावा मकातब के भी 2 मजमूए उर्दू मुअल्ला और ऊद हिंदी हैं, जिनमें मिर्ज़ा गालिब ने मकतूब नगारी को रवायत से हट कर एक शगुफ्तगी और बेतकल्लफ़ी से आरास्ता किया है। जी, यहाँ तक ही थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो में हम इसकी मुकम्मल मश्क को हल करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।